औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, 15 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान और बन गया नया पाकिस्तान। और आज शहर कायद के अंदर भी मसाइल की बौछार है। सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो सिंध हुकूमत भी इस वक्त इस तरह के मामलात से दो चार है कि कहीं नर्सेस, कहीं डॉक्टर्स, तो कहीं आवाम ही एहतजाज पर उतरे हुए हैं। और जब टैक्सेस की मुसलसल भरमार होती हो तो आवाम के अंदर एक इंतशार पैदा होता जा रहा है कि कराची, जो कि 70% तक इस मुल्क को रेवेन्यू देता है और 90% पूरे सिंध को रेवेन्यू देता है, तो उसके साथ इतना नारवा सलूक, इतना सोतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जाता है। जैसे कि मामलात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। ताजिर बिरादरी से बात कर ली जाए तो ताजिर बिरादरी एक तो पहले ही परेशान है क्योंकि मुसलसल टैक्सेस की भरमार उनके ऊपर पड़ती जा रही है। कारोबार करना उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। और उसके बाद अगर उनको शहरी सतह पर लेके आया जाए तो वो कहते हैं कि मेयर कराची वसीम अख्तर साहब जो हैं वो इस शहर कायद के लिए सदमे जारिया से कम नहीं है। और अगर बात की जाए सेहत के मसाइल की तो वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। निजी अस्पतालों की हालत ज़ार भी इंतहाई अबतर है। भारी भारी फीसेस और भारी भारी बिल्स वहाँ पर वसूल किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सहूलियात फराहम नहीं की जाती जो कि उनको की जानी चाहिए। सही मानों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज अगर बंदा सरकारी अस्पताल में जाए तो अपनी इज्जत नफ्स को घर छोड़कर आए, और अगर निजी अस्पताल में जाए तो अपने मुल्क का बल्कि पूरा अपनी जिंदगी की जमा पूंजी को समेट कर ले जाए, क्योंकि वहां पर 1000 रुपए का इंजेक्शन 10,000 रुपए में मिलेगा। और सरकारी अस्पतालों में तो इंजेक्शन मिलते ही नहीं है। सरकारी अस्पताल पता नहीं क्यों खुले हुए हैं यहां पर, क्योंकि तमाम सरकारी अस्पतालों का कंट्रोल जो है वो फलाही इदारों के पास आ चुका है। किसी एनजीओ ने बिल्डिंग बना दी, किसी एनजीओ ने बेड फराहम कर दिए, किसी एनजीओ ने मशीनें फराहम कर दी। इस पर अस्पतालों का टोटल दारोमदार चल रहा है। तनख्वाहें नहीं है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, और सिंध हुकूमत के वज़रा आकर यकीन दहानी करा देते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। क्या वजह है कि खाली लारे लप्पे दिए जा रहे हैं, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चाहे ताजिर हों, चाहे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों या कोई भी हो। प्रेस क्लब पर रोज कोई ना कोई पेशे के लोग जो हैं वो एहतजाज और धरना दिए हुए बैठे होते हैं। और अगर सिंध हुकूमत से बात कर ली जाए, सिंध हुकूमत वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि उनको विफाक की तरफ से फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। एनएफसी के ऊपर मुसलसल शोर सुनाई देता है, लेकिन अगर पीएफसी के ऊपर बात कर ली जाए तो पीएफसी पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग्स कॉल की गई और उसमें वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खुद भी बरा जमान थे। वहां पर सबसे पानी के मसाइल पर बात की गई कि पानी के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, आप लोग किस लिए किस तरह इस मसले का सद्देबाब कर सकते हैं। और जब मसले मसाइल के ऊपर बात मुकम्मल हो गई तो फिर वजीर आला सिंध ने सिर्फ एक बात कहकर उस मीटिंग से अपनी जान छुड़ा ली कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी मीटिंग के अंदर एमकेएम पाकिस्तान, पीएसपी, एएनपी और तमाम जमातें जो कि यहाँ से मैंडेट रखती रही हैं वो मौजूद थीं, और उनकी मौजूदगी के अंदर ये बात हो गई। बाद अज़ां टैंकर्स के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो टैंकर्स के हाइड्रेंट्स के अंदर पानी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर लाइनों में पानी मौजूद नहीं है। सख्त गर्मी में आवाम परेशान है। कब तक ये मामला चलते रहेंगे? आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है या फिर महज दावे ही होते चले जाएंगे? और अगर दावों पर ही काम करना है और वजारतें इंजॉय करनी है और वजारतों के मातहत जितने इदारे हैं उन्होंने काम नहीं करना, तो बेहतर होगा हुकूमत को ख़त्म करके आवाम को कहा जाए कि आप अब अल्लाह के हवाले हैं, आप लोगों को जो करना है और जिस तरह से जीना है तो जंगल का कानून नाफिज कीजिए और अपनी जिंदगी गुजार लीजिए। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं जनाब हुसैन थेबो साहब। बहुत शुक्रिया थेबो साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं राना गुलजार ताज साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। और साथ ही साथ उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं जनाब हुमायूं उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। आदिल अजीज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो टेलीफोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो करना चाहेंगे इस वक्त हुसैन थेबो साहब से, तज्जियाकार हैं। हुसैन थेबो साहब, महज दावे, महज बातें, महज लारे लप्पे, लॉलीपॉप, नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया जाता। वजह क्या है सर? 11 साल का इक्तिदार, फिर 1 साल का विफाक का इक्तिदार, कुछ नहीं होना कराची के अंदर। कराची की तो आप बात कर लेते हैं, लेकिन पूरे अगर सिंध की ले लें तो सिंध में भी कुछ नहीं हो रहा। उसका एक रीज़न है। अच्छा, हमारी जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम सब हमारे दोस्त भी हैं, मिलते जुलते भी रहते हैं। अभी इस वक्त प्रॉब्लम ये है, हम एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं, हम 3 दिन का एक प्रोग्राम कर रहे हैं सिर्फ करंट अफेयर्स पे कि सिंध में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या इनके पास बजट आ रहा है,
کیا یوٹیلائز کر رہے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ڈیولپمنٹ کی بجٹ کوئی 10% بھی یوٹیلائز نہیں ہو سکی. اچھا پیسے ہیں, سب کچھ ہے ان کے پاس, ان سے یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا. ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے کہ کرپٹ ہیں سارے لوگ, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان سے مینیج نہیں ہو رہی ہیں چیزیں. آپ کے اوپر ابھی ماشاءاللہ نیب بھی ایسے زبردست کام کر رہی ہے کہ جس کی مرضی آئے اس کو اٹھا لیتی ہے, بس پھر اس کو 90 دن کے لیے ڈیٹیکشن پہ رکھ لیتی ہے. ثابت تو کچھ نہیں ہو پاتا نا, کچھ بھی نہیں ہو پاتا. آج بھی جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجیے کہ یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اس کے بعد پھر باہر آ جائیں گے, بھائی آپ اتنے بڑے نعرے, اتنے بڑے دعوے, ہم نے اس کو پکڑ لیا, ہم نے اس کو پکڑ لیا. پیسے کہاں ہیں؟ آپ ان لوگوں سے پیسے تو دلائیں نا. عوام کو, ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ بھائی آپ نے جتنی آپ نے شرجیل میمن کو پکڑا, ہم نہیں سمجھتے کہ شرجیل میمن کو انوسنٹ آدمی ہے. آپ نے کہا جی اس نے 60 ارب ادھر کیے, 6 ارب ادھر کیے, اس کا فارم ہاؤس ہے. دوسرے دن وہ بڑے ہار پہنتے ہوئے وہ بیل لے کے آ گیا. وہ پیسے کہاں ہیں؟ تو جب تک آپ گورننس کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک آپ پولیٹیکل انجینئرنگ ختم نہیں کریں گے تب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن تھے وہ صاحب, اگر اتنی کرپشن یہ لوگ کر رہے ہیں, وزراء ان کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی عوام ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ مسلسل اقتدار میں آ رہے ہیں, کیا کریں؟ الٹرنیٹ نہیں ہے. اچھا, آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان سے جیت گئی, سندھ سے بھی جیت جاتی. نہیں, سندھ سے بھی اگر جیت جاتی تو سندھ میں بھی, کراچی میں تو سندھ کے شہر کراچی سے تو جیتے ہیں نا. انہوں نے کون سے تیر مار لیے؟ کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اچھا انٹیریئر میں اگر دیکھیں آپ, وہاں پہ تو الٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا. جی ڈی اے کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, پیپلز پارٹی ہے. اچھا وہاں پہ پوری ان کی انجینئرنگ ہے. وہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پھنسا کے رکھیں گے. آپ, میں خود سندھ کا ہوں, مجھ سے زیادہ سندھ کے براڑی کے علاقوں کو میں خود گاؤں کا ہوں, کون جانتا ہے. تو وہاں پولیٹیکل انجینئرنگ کیسے ہوتی ہے؟ وہ تپیدار کے تھرو ہوتی ہے, وہ ایس ایچ او کے تھرو ہوتی ہے. وہ آپ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے, اس سسٹم سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے. بھائی گورننس کریں نا. ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ آف دا نیشن. آپ کا تعلق بھی سندھ کے دیہات سے ہے نا سر, اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ پورے پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ ٹھیکے پہ دیے ہوئے ان لوگوں نے؟ نہیں, ٹھیکے کی بات نہیں. اگر آپ ٹرانسپیرنٹ بھی کرا دیں پھر بھی الیکشن جیت جائیں گے. اچھا جی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھے کہ وہی وہاں کوئی گیمبلنگ ہو رہی ہے یا کوئی داندلی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. بھائی الٹرنیٹ ہی نہیں ہے نا. 5 سال ایک سرٹن, میں اس کا نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے, 5 سال تک ایک سرٹن ایک طبقہ ہے وہ ووٹ کو سیکیور کر کے رکھتا ہے. اصل ووٹ کہاں سیکیور ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اسٹریٹ پہ. اسٹریٹ اس کے پاس ہے. آخری دن پہ پیپلز پارٹی والا آدمی جاتا ہے, اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, ووٹ اس کو ملتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ وہاں کوئی گیمبلنگ ہو رہی ہے. الٹرنیٹ نہیں ہے, الٹرنیٹ پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا کہ بس بھٹو سے. بھائی بھٹو سے تو بڑا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. صحیح, بھٹو آج بھی زندہ ہے, ہم مانتے ہیں. بھٹو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے آج بھی. میں نے بلاول صاحب سے بات کی اس دن, جس دن بلاول صاحب نے کہا کہ جی وہ یہ بیکاریوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں. جس دن اسلام آباد میں بیکاریوں کو پکڑ رہے تھے, انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر بیکاری, آپ اس کو پکڑے. میں نے ان کے پہلے اسپوک پرسن کو ٹیکسٹ کیا کہ جی مجھے بتائیں, میں نے 7 بجے پروگرام کرنا ہے لائیو. آپ نے یہ, آپ کو لاڑکانہ میں نظر نہیں آ رہا یہ جو ہیپاٹائٹس سی اور بی کے اتنے جو پیشنٹ آ رہے ہیں, جس پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے آئے, انہوں نے شیمفل ایک رپورٹ دی کہ مطلب شرمناک تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں, یہاں پہ ان کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, یہاں لوگوں کو کھانے کا سینس نہیں ہے. باقی تو اب آپ جو غربت کی ایک رپورٹ آئی ہے ریسنٹ, اس میں آپ دیکھیں رپورٹس آ رہی ہیں لیکن اب تک ان رپورٹس پر کوئی مسائل کا سدباب نہیں کیا جا رہا. سندھ حکومت کے رہنما یہاں موجود ہیں, رانا گلزار تاج صاحب. رانا صاحب بتا دیجئے گا, اتنے سال سے ووٹ آپ لوگوں کو مل رہے ہیں سر, کچھ صحیح معنوں میں عوام کے لیے کچھ تو کریں نا سر. عوام ووٹ دے رہے ہیں, آپ لوگوں کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں, مانا بھٹو کے نام پر دے رہے ہیں, لیکن کچھ بھٹو کے جیالے آپ بھی ثابت کر دیں خود کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, خدمت پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی ہے اور اسی بنیاد پر ووٹ دیا جا رہا ہے. بھٹو نے بھی اس ملک کی خدمت کی ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اس ملک کی خدمت کی ہے, اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی خدمت کی ہے, اور اسی ہی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑ رہا ہے. اچھا, یہ خدمت وہ تو نہیں ہے جو 4 ارب 5 ارب کبھی فالودے والے کبھی دودھ والے کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں؟ دیکھیں یہ محض ایک الزام ہے. اچھا اچھا اچھا. اور اس کے لیے ادارے موجود ہیں. آصف علی زرداری صاحب اس وقت قید میں ہیں اور ان کے انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, ٹرائل ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں. یہ الزام لگانا نامناسب سی بات ہے. شرجیل میمن کی بات کی, شرجیل میمن صاحب بالکل ان کو قانون نے ایکشن لیا, بند ہوئے, عدالتوں نے ان کا
ان کو بیل دی، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ جہاں تک بات آ رہی ہے کہ جی ایجوکیشن اور ہیلتھ، بالکل کوتاہیاں ضرور ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوں گی، بالکل ہوں گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان چیزوں پر قابو پایا جائے۔ تیسری بات، انٹیریئر کے اندر الٹرنیٹ، اب تک کوشش کر رہے ہیں 11 سال سے آپ لوگ اقتدار میں سندھ کے اندر، اب تو کوشش سے نکل کے امپلیمنٹ کی طرف آنا چاہیے آپ لوگ۔ دیکھیے اندرونی سندھ میں کہتے ہیں الٹرنیٹ، دیکھیے وہاں پر الٹرنیٹ موجود ہے، جی ڈی اے کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، مسلم لیگ کاف بھی تھی، نون بھی ہے، سب لوگ موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے نظریات کی بنیاد پر، اس کی اپنی خدمات کی بنیاد پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی زبر نہیں کرتی کسی کے ساتھ بھی، کبھی یہ ٹھپا مافیا اور ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی، اور پیپلز پارٹی آج بھی قومی جماعت ہے، آج بھی وفاق کی علامت ہے۔ لوگ کیسے ہے؟ محدود ہو گئے نا آپ لوگ سندھ کے اندر، پنجاب میں جھاڑو پھر گئی سر آپ لوگوں کے نام کی۔ سر آج بھی ہمارے وہاں پر ایم این ایز موجود ہیں، ایم پی ایز موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں، اور کسی جماعت کے نہیں تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جگہ پہ آپ کو نمائندے ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں غلطیاں بالکل ہوئی ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم 100% ہم نے صحیح کام کیا، غلطیاں بالکل ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا گراف گر رہا ہے۔ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، ہماری پارٹی بالکل کوشش کر رہی ہے، ہم ری آرگنائزیشن بھی کر رہے ہیں۔ شعور آ رہا ہے عوام کے اندر، اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو اگلی بار ووٹ پڑنا ہی نہیں آپ کو۔ جناب دیکھیے، میں آپ سے گزارش کرتا چلوں، بالکل شعور آ رہا ہے، جبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام پسند کر رہی ہے اور ووٹ بھی دے رہی ہے۔ یہ کون سی عوام ہے؟ مجھے ملوا دیجیے گا ذرا، مجھے نہیں لگتا ویسے کوئی نئی عوام تو نہیں ہے، یہی عوام ہے جو ووٹ دے رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ یہ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو شہر کراچی میں پہلے بھی مضافاتی ووٹ ملتا تھا، آج بھی مضافاتی ووٹ ملتا ہے، اور ہمارے ایم پی ایم این ایز پہلے بھی مضافات سے جیت کر آتے تھے، آج بھی۔ اربن ایریاز کی پالیسیز میں کوئی فقدان ہے نا سر؟ ابھی تو آپ لوگ شہر میں جیتتے ہی نہیں ہیں، گاؤں دیہات میں جیت جاتے ہیں کیونکہ وہاں عوام جاہل ہے۔ دیکھیں سر، نہیں، جاہل کی بات نہیں، آپ جاہل نہ کہیں، عوام جاہل نہیں ہے۔ دیکھیں ان پڑھ اور جاہل کی فرق والی جاہل بول رہا ہوں دیکھیں، یہ جملہ درست نہیں ہے، عوام کی توہین ہے، اچھا، یہ جملہ آپ نہ کہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کام شہر میں بھی کیا ہے، دیہات میں بھی کیا ہے، عوام پر کبھی زبر نہیں کیا جاتا، ایک منشور ہے، مشن ہے، جو پسند کرے ووٹ دے گا، جو پسند نہیں کر رہا وہ نہیں دے گا، یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ منشور میں آپ کو بتاؤں، پنجاب کے انٹیریئر میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ قیمے والا نان منشور ہے، میرے بھائی سندھ میں آپ آ جائیں تو پلاؤ منشور ہے۔ یہ منشور ہے سر، پلاؤ کھلا کے اور 1000 روپے دے کے اگر ووٹ آپ لوگوں نے پڑھوانا ہے تو سر کیسے؟ ایسی پھر بات اس کو جیت تو تسلیم نہیں کر سکتا میں۔ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم نے، کم سے کم پیپلز پارٹی نے ایسا کام نہیں کیا کہ پلاؤ کھلا کر ووٹ۔ دیکھیے پیپلز پارٹی نے عوام کی جماعت ہے اور عوام نے خود پسند کیا، اور آج میں شہر کراچی کی بات بھی کروں کہ پیپلز پارٹی کے پوری کراچی میں آپ کو کوئی بوتھ خالی نہیں ملے گا، ہارنا جیتنا تو بات کی بات ہے، آپ کو ووٹ ملے گا۔ ایم کیو ایم کے اس زبر کے زمانے میں بھی کہ جب عروج پہ تھا، اس وقت بھی ہر بوتھ کے اندر ووٹ نکلتا تھا اور لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس کارکنوں کی تعداد کم ہے اور ووٹر کی تعداد زیادہ ہے، نظریاتی ووٹ ہے میرے بھائی، ایسی بات ہے۔ اور انشاءاللہ آپ 2023 میں دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا گراف کتنا اوپر جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہمایوں صاحب سے پوچھ لیتا ہوں نا، گراف پیپلز پارٹی کا اوپر جا رہا ہے، اگر پی ایس پی کی اگر بات کر لی جائے تو مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک وقت میں کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس یا کوئی بھی ایم کیو ایم کے پاس میرے کام دکھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو سر آج وہ بھی نیب میں جو ہے وہ ان کے لیے بھی ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے سر، مطلب وہی والی بات ہے کہ آہستہ آہستہ پتہ لگ رہا ہے کہ مرغی نے کتنے انڈے دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اب پہلے میں وہ جو باتیں ہوئی کراچی کے حوالے سے اس پہ تبصرہ کر لوں یا مصطفیٰ بھائی کی جو بات ہے؟ پہلے آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ مصطفیٰ بھائی کا بیسیکلی دیکھیں، میں جو کیمرے کی کالی آنکھ ہے اس کی توسط سے پوری عوام تک وہ جو کیس ہے ایکچولی میں وہ سمجھا دیتا ہوں پہلے۔ یہ کیس بیسیکلی بن قاسم پارک کے برابر والا 196 پلاٹس کا کیس ہے جو 6000 گز میں کنورٹ ہو گیا۔ 6000 گز میں وہ 1976 کے اندر 196 وہ پلاٹ 11 گز کے الاٹ ہوئے پرائیویٹ لوگوں کو، جنہوں نے خرید لیے، وہ مالکانہ حقوق پہ چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد 1982 میں وہ ایک شخص نے خرید لیے 196 لوگوں سے، وہ 11 گز کے 6000 گز کا ایک پلاٹ خرید لیا گیا۔ اس کے بعد 1984 کے اندر وہ ہائی کورٹ میں گئے،
پھر اس کے بعد 2007 میں وہ آئے NOC لینے میئر کراچی صاحب کے آفس میں کہ جی یہ ہم مالکانہ حقوق پر لے چکے ہیں اور یہ سارا پرائیویٹلی ایک چیز سیل ہوئی پرائیویٹلی ہوئی. اس میں میئر کراچی کا رول کہاں سے آتا ہے؟ آپ مجھے ثابت کر دیں کہ اس میں اگر آپ کا کوئی پراپرٹی ہے اور آپ کسی بھائی کو بیچ دیتے ہیں یا XYZ کو بیچ دیتے ہیں, اس کے بعد اس کی NOC لینے کوئی جاتا ہے کہ جی یہاں ہم کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, اور نیب آج کیس بناتا ہے کہ اس میں جو گلیوں کی اسپیس تھے نا وہ ڈیولپ ہونے چاہیے تھے, اس کا پیسہ مارا گیا. یہ صرف اور صرف بلیک میلنگ ہے. جب آپ پاکستان صاحب کھل کے اگر بات کر لی جائے نا تو جو جماعت کے اوپر کیس اس وقت بنے ہوئے ہیں اس کا نمائندہ بیٹھ کے یہاں اس کی تردید کر دے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ میرا چیئرمین صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ پر کیس ہے آپ مجھے پکڑیں, مجھے چوک پر لٹکائیں, پھانسی دیں, اور اگر ثابت نہیں ہوتا اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں وہ تو زیادہ اچھا ہے. الحمدللہ دیکھیں 4000 پروجیکٹ کراچی میں 300 آپ کے سامنے 300 ارب روپے اس شخص نے خرچ کیا. اور کراچی کے آج بھی اگر آپ کام اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بریجز بنے ہوئے ہیں, جتنے پل بنے ہوئے ہیں, جتنے پانی کی سپلائی لائنز بنی ہوئی ہیں, آپ کی جو بڑی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف شہر کو جو کٹی پہاڑی کو کاٹ دیا گیا, پھر وہ لائنز ایریا کی اسٹریٹس بنائی گئی, یا جو بڑا میجر کام کراچی کے اندر ہوا ہے وہ صرف مصطفیٰ کمال بھائی کے نام پر ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کراچی اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا تھا جب وہ میئر تھے. اکیلے تھے الحمدللہ. اگر آپ دیکھیں اکیلے دنیا کے 7ویں بڑے شہر کو بنانے والا شخص اکیلا تھا. اگر مصطفیٰ کمال بھائی اکیلے نہیں ہوتے تو اس جماعت میں بہت سارے دوسرے میئر بھی آئے ہیں, دوسرے میئر بھی آئے ہیں, اس دوسرے میئر بھی آئے ہیں. پوری ٹیم تھی پیچھے, مجھے بتائیں نا, مصطفیٰ کمال صاحب تنہا کچھ نہیں کر سکتے. اچھا پوری ٹیم تھی تو بعد میں بھی میئر رہا, پہلے بھی میئر رہا, پھر وہ ٹیم کہاں گئی؟ وہ ٹیم کیا پھر گھر پہ سو رہی تھی؟ اچھا آپ سے میرا سوال ہے, اگر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ چلی گئی نا؟ نہیں الحمدللہ اس بندے نے دیکھیں ڈیلیور کر کے دیا, اور الحمدللہ ہم کھڑے ہیں, ہم کراچی کو دوبارہ ڈیلیور کریں گے. ادارے پھر کیا کر رہے ہیں؟ اداروں کے پاس ثبوت ہے نا, کبھی تو کچھ کر رہے ہیں نا. تو مجھے نیب اور اینٹی کرپشن کی ایک پریس ریلیز کا ذکر میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کر چکا ہوں. دیکھیں بیسیکلی یہ جو 3 کوریڈور منصوبہ, میں آپ سچی بات کرتا ہوں, آپ کے ساتھ سچی بات کرتا ہوں. یہ سٹرکچر جو ہے نا پورا دیمک زدہ بن چکا ہے ہمارا سیاسی. بیسیکلی سیاست جو ہے نا, کچھ لوگ سیاست میں اب میجورٹیز جو ہے نا پچھلی جو پارٹیز ہمارے پاس چل رہی ہیں وہ ایک انڈسٹریز کے نام پہ چل رہی ہیں, کوئی پرائیویٹ انڈسٹری کوئی اور سیکٹر تو چل نہیں رہا. آپ 728 بندے اس وقت جو تقریباً 728 کے لگ بھگ ہیں MP MNAs اور سینیٹرز, آپ اگر ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں جو انہوں نے ابھی ریٹرنز فائل کی ہیں تو سارے کروڑ پتی ہیں, سارے ارب پتی ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا MP MNA گراس روٹ سے تو آپ کے پاس بھی کوئی نہیں آیا سر؟ الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, گراس روٹ لیول سے ہوں. آپ کے سامنے مصطفیٰ کمال بھائی ہیں. دیکھیں ابھی آف ریکارڈ جو بات ہو رہی تھی میں دہرانا نہیں چاہتا. بالکل آپ کر لیں الحمدللہ. میں نے آف دی ریکارڈ بھی سچ بولا ہے اور اب بھی سچ بول رہا ہوں. پاکستان کے پاس اور کراچی کے پاس خاص طور پر میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کے سکولز ہیں, پاک سرزمین پارٹی کے پاس جتنے رہنما ہیں, ایک وقت میں ان کی سائیکل میں دوسرا پیڈل نہیں ہوا کرتا تھا, آج ان کے پاس گاڑی ڈبل کیبن ہے سر. دیکھیں مجھے ایک چیز بتا دیں, اگر سائیکل میں پیڈل نہیں ہوا کر سکتا تھا تو میرا تو اپنا بزنس ہے, میرا تو اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے. میں تو پچھلی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں. پارٹی کے اندر بہت سارے بزنس مین طبقہ جو سمجھدار تھا, پڑھا لکھا تھا, جو اپنا بزنس کر رہا تھا, وہ طبقہ چھوڑ کر آیا نا اس مار دھاڑ کو. اگر آپ 3 مارچ سے پہلے کراچی کے حالات دیکھ لیں, کیا بسیں نہیں جلتی تھی آپ کے اس چینل کے نیچے؟ کیا خون خراب ہے؟ اس پہ دہشت گردی پہ آپ آ گئے تو دہشت گردی پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. شہر قائد میں عوام پریشان ہیں کہ آئے دن بندوق کی نوک پر ہزاروں لاکھوں روپیہ کسی سے لوٹ لیا جاتا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور شہر قائد کے مسائل پر بات ہو رہی ہے. پانی کی قلت, بجلی کے مسائل, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, اور اب اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا تھا اس شہر کے اندر بسیں جلا کرتی تھی, ٹارگٹ کلنگ کے واقعات مسلسل بڑھ رہے تھے, لیکن اب ان ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی جگہ جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز نے لے لی ہے. مسلسل پولیس جو ہے وہ ناکامی کا ثبوت دے رہی ہے. آئے دن کبھی ڈکیتی مزاحمت پر کسی کو مار دیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ وقفے سے ٹارگٹ کلنگ کے بھی کچھ شاد و نادر جو ہے وہ کیسز سامنے آ جاتے ہیں, جو کہ کسی ہائی پروفائل شخصیت کی ٹارگٹ کلنگ کے روپ میں سامنے آتے ہیں. اس پر بات کریں گے. حسین تھیبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسین تھیبو صاحب, دہشت گردی, انتہا پسندی چلیں ختم ہو گئی, اسٹریٹ کرائم شروع ہو گئے سر, اور مسلسل اتنی باہمت طریقے سے جو ہے وہ ڈکیت آگے ڈکیتی مار رہے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. سر اس میں گزارش کروں نا کہ یہ کراچی جو ہے اس وقت تقریباً دنیا کے ورسٹ سٹیز میں 6 نمبر پہ تھا, ابھی تقریباً 65 پہ ہے. اچھا, اس میں سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جاتا ہے, ہمارے آرمی کو جاتا ہے, ہمارے رینجرز کو جاتا ہے, ہمارے سب سے زیادہ ہمارے پولیس کو جاتا ہے, جنہوں نے اس پہ بہت اچھا کام کیا.
اور اس شہر کو دوبارہ اس کی شہر کی رونقیں بحال کی. اب دیکھیں اسٹریٹ کرائم جو پہلے تو اسٹریٹ کرمنل کو سمجھتے ہیں. جو اسٹریٹ کرمنل ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو لے کے خود پھر رہا ہوتا ہے, اپنے موت لے کے خود پھر رہا ہوتا ہے. دیکھیں بھتہ وصول کرنا تو وہ وہاں نہیں ہے. اسٹریٹ کرمنل جو ہے وہ بیسیکلی اپنے موت کو انوائٹ کر رہا ہوتا ہے. موت کو اگر انوائٹ نہیں کر رہا ہوتا تو کسی بھی ٹریجڈی کو, انسیڈنٹ کو انوائٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ بے روزگاری کریں گے, جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, لا اینڈ آرڈر بھی ہے سر, ادھر بھی 25 جولائی سے پہلے سے یہ واقعات ہو رہے ہیں سر. سر اگر اس کو بھی آپ ٹیکسز یا مہنگائی سے یا بے روزگاری سے جوڑ دیں گے یہ بات غلط ہو جائے گی. دیکھیں میں گزارش کر لوں, میں اس سے نہیں جوڑ رہا ہوں, لیکن جو میں آپ کو اس کی ٹیکنیکل ریزلٹس بتا رہا ہوں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس بے روزگاری ہوتی ہے تو 25 جولائی سے پہلے دودھ کی نہریں تو نہیں بہ رہی تھی نا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے آ کے اور یہاں پہ جو ہے وہ بے روزگاری, اس گورنمنٹ کو بھی اچھا خاصا کریڈٹ جاتا ہے کس کا؟ بے روزگاری کا. اچھا اچھا, تقریباً 10 لاکھ لوگ جو آپ نے اینٹی انکروچمنٹ کمپین چلائی, اس کے اندر 10 لاکھ لوگ جو ہیں. لیکن یہ حکومت تو نہیں چلائی نا سر, یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہوا. سپریم کورٹ نے چلائی, حکومت کے پاس ایگزیکٹو آرڈرز ہیں, وہ اس میں ہاؤس میں بیٹھ کے اس پہ بات کریں, کوئی لیجسلیشن بنائیں. سپریم کورٹ کو لا بنا کے کون دیتا ہے؟ ہاؤس بنا کے دیتا ہے نا. سپریم کورٹ کو سینیٹ بنا کے دیتا ہے, تو اس میں بیٹھ کے کوئی بات کریں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ملک سارا پہلے بنا ہوا تھا, پھر ابھی آپ اس کو توڑ رہے ہیں. اس کی اپروول کس نے دی؟ کم از کم اتنی لیجسلیشن تو کریں کہ یہ جو منزل گر رہی ہے اس کی اپروول کس نے دی تھی. جس افسر نے اس کے لیے آفیشیل پیسے لیے تھے یا ان آفیشیل پیسے لیے تھے, کم از کم ایٹ لیسٹ اس کو تو اکاؤنٹیبل کرے نا. ایک آدمی ہے, اس کی پوری زندگی کی کمائی تھی 80 لاکھ روپیہ, اس نے 80 لاکھ میں گھر بنایا تھا, آپ اس کا گھر جا کے توڑ رہے ہیں. اچھا نہیں, اس کا اللیگل گھر تھا, وہ اللیگل گھر خود ہی بنا دیا تھا. خود ہی تو کوئی نہیں بناتا نا اس ملک میں, صحیح. کوئی نہ کوئی ادارہ تو اس کو اپروول دیتا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے پراپر لیجسلیشن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو, یہ تو گورنمنٹ کو کریڈٹ جائے گا نا کہ ابھی جو بالکل بزنس ہے وہ بیٹھ گیا ہے. لوگ ٹیکسز کے جنجل میں سمجھ نہیں آ رہی ہے, نہ تو آ کے ان کو کوئی اویئر کر رہا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم 7,022 ارب کا ٹیکس تھا, اس میں آپ نے 5,550 ارب جو ہے وہ ٹیکس لگایا. پہلے میکسیمم آپ نے 4,000 ریکور کیا تھا, آپ 1,500 کہاں سے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو ایونیوز کریٹ کرنے پڑیں گے. ایونیوز جو وہ کریٹ کرنے پڑیں گے جو آپ کے پاس اوپن ہے. جیسے آپ کے پاس سبزی منڈی ہے, آپ سر گھوم پھر کے بات وہیں آ جائے گی کہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, ٹیکسز لے بھی لیے جائیں گے, 70% تک ٹیکسز بھی لے لیے جائیں گے. ملے گا کیا اس شہر کو؟ سر دیکھیں میری بات سنیں, جب پیسہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی کچھ ملے گا. اس کے بعد آپ کے پاس گورننس, ماضی میں تو نہیں ملا نا, ماضی میں کتنا پیسہ گیا یہاں سے. گورننس کے لیے آپ کو لوگ چاہیے. اچھا اس کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ نے نیب کو بالکل بے لگام سا چھوڑا ہوا ہے, نہ تو اس کا کوئی ریزلٹ آتا ہے. جب تک کا آپ انسٹیٹیوشن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, بالکل آپ کی ایک بات 100% درست ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہر قائد کے مسائل حل کون کرے گا؟ اگر 70% تک ریونیو آپ لے لیں گے, اس شہر کو کچھ نہیں دیں گے, تو پھر فائدہ کیا ہے سر؟ دیکھیں شہر قائد کو ٹھیک کرنے والا شہر قائد کا میئر ہے. میئر ٹھیک کرے گا. میئر کہتا ہے یہ پی ایف سی کے تھرو پیسے نہیں دے رہے. شہر قائد کا چیف منسٹر ہے, چیف منسٹر کہتا ہے این ایف سی سے پیسے نہیں مل رہے, وہ ٹھیک کرے گا. اس شہر قائد کا پرائم منسٹر بھی ہے, جس کو یہ پتا ہے کہ یہاں سے 70% ریونیو آ رہا ہے. تو سر معذرت کے ساتھ وہ پرائم منسٹر مجھے خالی پنجاب یا بنی گالا کے لگتے ہیں. جب تک یہ رہے گا تو تب تک تو پرابلم ٹھیک. دیکھیں ٹیم ورک ہے. اچھا سب جب تک ملیں گے نہیں, اس میئر کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے, اس چیف منسٹر کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے, اس پرائم منسٹر کا کسی بھی پارٹی, جب تک سارے مل کے بیٹھ کے اس شہر کے لیے نہیں سوچیں گے تب تک تو یہ نہیں. اچھا اب آپ پولیس ایک 2019 آیا ہے, اس کے اندر پھر آپ پولیٹیسائز کریں گے پولیس کو. اس سے زیادہ آپ کا ورسٹ جو ہے وہ لائن آرڈر. بالکل اس کا جواب لے لیتے ہیں. رانا صاحب, آپ لوگوں نے کراچی پولیس کا چیف بھی چینج کر دیا ہے, کیا آپ لوگ ان سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ سر کام تو وہ بھی اچھا کر رہے تھے, پھر بھی جرائم کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں کراچی پولیس میں بڑی اویئرنیس ہے, اور ایسی بات نہیں ہے. یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے جی, یہ تو بہت ایک مسئلہ بھی ہے اور بڑا پرانا مسئلہ ہے. اچھا لیکن بڑھ رہا ہے نا سر, مسئلہ کم کریں, مسئلے کو محدود کریں, لوگوں کو پکڑیں. اسٹریٹ کرائم, جی, فحاشی,
اس سب کے ذمہ داری ہے بے روزگاری. اچھا. بے روزگاری کی شرح اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اوپر سے مہنگائی. اچھا. دیکھیے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے, جو حکومت وقت ہے, جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ سب چیز ریکارڈ پر ہے. آپ مجھے بتائیں ڈیم فنڈ کے اندر 14 ارب روپے آئے, ٹھیک ہے, آپ کے سعودی عرب سے پیسے لیے, قطر سے پیسے لیے, دبئی سے پیسے لیے, ٹھیک ہے جی, آپ کا IMF سے پیسے لیے اور بہت سارے پیسے جو آئے جی. مہنگائی کی شرح کو 200% اوپر لے گئے, خزانہ خالی ہے, پھر کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. تو یہ بتائیے سب سے پہلے یہ جو پیسے ہیں یہ علیمہ باجی لے گئیں یا ملک کے خزانے میں یہ کہاں ہیں؟ آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہم قرض نہیں لیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ قرض نہ لیں, آپ مہنگائی کی سطح کو اوپر کرتے, آپ قوم کو بتاتے دیکھیں جی یہ پچھلی گورنمنٹ نے قرض لیے تھے, ہم نے یہ قرض ریٹرن کیے ہیں. اچھا. آج وہ یہی جملہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی گورنمنٹ نے پیسے لیے تھے, ہم ان کو قرض ریٹرن کریں گے. تو مزید جو قرض آپ لے رہے ہیں, یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 70 سال میں اتنے پیسے نہیں لیے گئے جتنے اس 10 مہینے کے اندر پیسے لے لیے گئے, پھر دوسرے ملکوں سے بھی لے لیے گئے. سر وہ یہی کہہ رہے ہیں نا 70 سال کا گند ہے سر, ایک سال میں کیسے صاف کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو وہ قوم کو بتائیں نا کہ اتنے پیسے ہم نے فلاں کو دیے, اتنے آئے. یہ باتیں کیوں کر رہے تھے کہ جی ہم قرض نہیں لیں گے؟ آج وہ ٹیکس کی بات کرتے ہیں, کل وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بل جلا رہے تھے, وہ کہتے ٹیکس نہیں دینا. اس پارلیمان کو کھڑے ہو کر گالیاں بک رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جھوٹا ہے. آج آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں تو آپ ناراض. پارلیمان کی بات کریں گے, اسی پارلیمان میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کھڑے ہو کے بولتے ہیں یہ سب یہ اکاؤنٹیبلٹی ختم کریں, آگے کی بات کریں. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ سے اتنا لوٹ لیا سر, اب اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جائے گی تو پھر تو یہ جملہ آپ نہ کہیں لوٹ لیا. بات یہ ہے کہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں. اچھا. آپ اس میں کیسے ثابت کریں گے کہ کس نے لوٹا ہے؟ جب یہاں نیب موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, اور عدالتوں کو آصف علی زرداری صاحب فیس کر رہے ہیں, تو وہ عدالتوں کا معاملہ ہے. اچھا. دیکھیں یہ جملہ آپ ثابت نہیں کر سکتے لوٹ لیا. عمران خان کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والے کہ جی لوٹ لیا؟ بات عدالتیں موجود ہے, آپ عوام کو ریلیف دیں. آپ نے جو یہ پیسے نہیں کیا آپ لوگوں نے, میں نے آپ سے کیا کہا کہ جب عدالتوں میں موجود ہیں, عدالتیں جب بلا رہی ہیں, ہمارے لوگ جا رہے ہیں, چیئرمین صاحب جا رہے ہیں. آڈیٹر جنرل سندھ جو رپورٹ دے رہے ہیں وہ بالکل اتنی تشویشناک ہے, 927 ارب کی کرپشن کا انکشاف ہے اس میں. میں نے آپ سے کیا کہا, میں آپ کو اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جی بھائی وہ عدالتوں میں جب کیس چل رہا ہے تو وہ رپورٹ بھی تو عدالتوں میں ہوگی نا. اچھا. تو عدالتیں اس پہ فیصلہ کریں گی نا. اس میں عمران خان صاحب کون ہوتے ہیں؟ عمران خان صاحب اس کا جواب دیں کہ جو یہ اتنا پیسہ لے چکے ہیں اور پھر کہتے ہیں خزانہ خالی ہے, تو وہ پیسے کہاں ہیں؟ مہنگائی, پیٹرول, ڈالر کو آپ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے آج 160 روپے پہ چلا گیا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ اوپر نہیں جانا چاہیے, تو 160 پہ چلا گیا, یہ 200 روپے پہ جائے گا. تو یہی جملہ کہنے کا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدارہ عوام کو ریلیف دیں. آپ مہنگائی, اشیاء خوردنوش, آپ دیکھیں آٹا, چینی, دال, دودھ, یہ چیزیں کہاں چلی گئی؟ پیٹرول, گیس, یہ غریب آدمی کی ضرورت ہے. چلے تو غریب آدمی نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں اور وہ ڈکیتیوں پہ لگا ہوا ہے. چلے اس کا جواب لے لیتے ہیں. ہمایوں عثمان صاحب رہنما PSP ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب, مسلسل آپ کراس ٹاک میں بول رہے تھے PSP ٹھیک کرے گی, پرانے چہروں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان نہیں بنا سکتی نیا, اور ویسے ہی پاک سرزمین پارٹی پرانے چہروں کے ساتھ نیا کراچی نہیں بنا سکتی. 21 جولائی کو آپ دیکھیے گا نئے چہرے پاک سرزمین پارٹی کے. اچھا. جب آپ جلسے میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی, جلسہ کیا مظلوموں کا سب سے بڑا اجتماع ہے. اچھا. میرے بھائی محسن نے بھی ایک بات کی تھی کراچی کے امن کے حوالے سے. جی جی. تو 92 میں بھی ایجنسیز نے آپریشن کیا, 98 میں بھی آپریشن کیا, کراچی ٹھیک نہیں ہو سکا. اچھا. آپ کے سامنے کراچی میں ایک ایسا فرعون تھا جو لندن سے بیٹھ کر پورا سسٹم چلاتا تھا. ایک آواز پر شہر میں لوگوں کو مار دیا جاتا تھا, مرنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا میں کیوں مر رہا ہوں. MKM پاکستان PSP, سر میرا سوال سن لینا. MKM پاکستان PSP یہ جتنے بھی دھڑے اس وقت بن چکے ہیں, بہادر آباد PIB, میں آپ کا ساری باتوں کا جواب دوں گا. آپ کے ناقدین کہتے ہیں ایک ہیلو آئے گی اور آپ لوگ سب ختم. الحمدللہ اگر ایک ہیلو آنی ہوتی تو آپ یہ دیکھیں نا, میں آپ کو تھوڑی سی لاجک بتا رہا ہوں
جب ہم نے پاک سے زمین پارٹی کا مطلب نعرہ لگایا یا 2 شخص پاکستان آئے, اس وقت آپ کا وہ ہیلو والا زندہ تھا نا, اس کی ہیلو چل رہی تھی نا جی, اس نے ہیلو دی تھی نا پریس کلب میں, 1500 لوگ. اچھا میرا نہیں تھا, جب وہ چینل پہ حملہ ہوا تو ہیلو والا وہ زندہ تھا نا, تو اس ہیلو والا کے زندہ ہوتے ہوئے یہ سچ بولنا اور اس کے خلاف جہاد کرنے کی, مطلب سچ بولنے کی بھی چھوٹی سی سزا موت تھی. وہ میرے لیڈران تو 2 جو لیڈران اپنے آئے تھے, اپنے بچوں کو کیا آئے تھے کہ ہم واپس آئیں یا نہیں آئیں, ہم تو جہاد کرنے جا رہے ہیں. اور باخدا آج آپ دیکھ لیں بچے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں کراچی کے, آج چاہے وہ اردو بولنے والوں میں سے ہو, چاہے وہ پشتو بولنے والوں میں سے ہو. ایک معصومانہ سوال کر لیتا ہوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صحیح کام کیا, درست کام کیا؟ دیکھیں رینجرز نے, پولیس نے صحیح کام کیا کراچی میں. میں تو یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ان کا کام اپنی جگہ, لیکن لوگوں کو صحیح ہے درست انیشیل سٹیج دیکھیں, انیشیل نہیں میرا سوال یہ نہیں ہے نا, سینس میں آپ کا مطلب جو کراچی میں آپریشن ہوئے, امن و امان کی فضا قائم کی گئی, وہ درست کیا یا غلط کیا؟ دیکھیں اس میں بالکل, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں بالکل ٹھیک تھی جو انہوں نے کی, اور کچھ چیزیں غلط بھی تھی. دیکھیں جہاں اچھے کام ہو رہتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ پرسنل فائدے بھی اٹھا لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. تو ٹوٹلی میں کہوں گا کہ رینجرز نے اچھا کام کیا نا کراچی میں. میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کے زیادہ بے شک اس نے کام کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیڈران نے بھی وہ کام کیا کہ آپ کے لیڈران نے ٹھاپے تو نہیں مارے ہوں گے نا سر, میں رینجرز کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کے ذہن بدلے نا, نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, نظریاتی طور پر انہوں نے کام کیا ہوگا, میں عملی طور پہ پوچھ رہا ہوں. قوم کا بندہ تو نہیں کھڑا ہو رہا نا اس کی آواز پہ, یوٹیوب پہ تو اس کی آواز آج بھی زندہ ہے نا. جی بالکل, میں نے مان لیا, لندن میں ارسٹ کیا جاتا ہے, آج تو کراچی بند نہیں ہو رہا نا. میں نے مان لیا آپ کی بات, میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے سر. میں سوال پوچھ رہا ہوں, رینجرز نے صحیح کام کیا یا غلط کام؟ دیکھیں میرے حساب سے تو صحیح کام کیا, صحیح کام کیا. 14 مارچ 2016 کی رینجرز کی رپورٹ ہے سر, جس نے صحیح کام کیا نا بقول آپ کے. 14 مارچ 2016 کی رینجرز کی رپورٹ ہے کہ اشفاق منگی صاحب کراچی کے لڑکوں کو رو میں بھرتی کر کے ٹریننگ کے لیے بھارت بھیجتے تھے. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو پھر آپ بلوچستان کو بھی کھول لیں. نہیں سر, کراچی کی بات کریں نا, میں بلوچستان کھولیں گے, بالکل کھولیں گے. اگر کوئی بندہ, آپ کراچی کی بات کریں نا, کوئی بندہ آج اگر کھڑا ہے میرے ساتھ اور میرے لیڈران کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے اور پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہا ہے, آج نوجوانوں کو صحیح لاجک دے رہا ہے یا ان کی شعور بیدار کر رہا ہے. آخری گروپ جو وہاں سے ٹریننگ لے کے آیا تھا, موٹیویشنل اسپیچ بھی انہوں نے دی. ہدایت پہ شک کرتے ہیں تو پھر میں نہیں, اللہ کی ہدایت دیکھیں سر, اس میں مذہبی معاملہ نہ لے کے آئے نا آپ. نہیں, اشفاق منگی صاحب کی رپورٹ غلط یا صحیح؟ ہم مظلوموں کا 21 جولائی کو سب سے بڑا اجتماع کر رہے ہیں, ثابت کر دیں نا. مظلوموں کے اجتماع میں وہ لوگ آگے تقریریں کریں گے سر, تو رینجرز وہ ایویڈنس لائیں. اشفاق منگی صاحب تو آج رپورٹ ہے نا سر, رپورٹ ہے, تبھی تو آپ لوگوں کو ڈرائی کلینر کہا گیا تھا. نہیں, میرے خلاف اگر کوئی رپورٹ ہے اور میں نے کوئی غلط کام کیا تو میں بیٹھا ہوں نا. مجھے چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. مارچ کے بعد آتا ہے اپریل. 17 اپریل 2016 کی رپورٹ ہے, JIT ہے, عمیر صدیقی کی. حماد صدیقی صاحب کو دہشت گرد قرار دیا گیا, صحیح یا غلط؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جن حالات اور سینیریو کے اندر قرار دیا گیا, اس جج کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں. ایک جو ADJ نے پہلے اس میں انویسٹیگیشن کی تھی کہ مجھے جو پوائنٹس دیے جا رہے ہیں وہ پوائنٹس آپس میں میچ نہیں کر رہے. میں یہ بات کر رہا ہوں JIT کو, جو ADJ ویسٹ 11 نمبر کورٹ میں گیا تھا. اگر آپ 11 نمبر کورٹ کا فیصلہ اٹھا کے پڑھ لیں, ISI, CDD, IB, MI, رینجرز, یہ مشترکہ اداروں کی رپورٹ ہے جو میں نے ابھی آپ کو دیکھیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں چھوٹی سی, دیکھیں میری بات سمجھیں. کچھ چیزیں غلط ہو رہی تھی, بالکل ہو رہی تھی, آج انہی کو ہم ختم کرنے کے لیے لوگوں کے بیچ میں گئے. مطلب وہ رپورٹ تھوڑی سی درست ہو سکتی ہے, تھوڑی سی درست ہے اور تھوڑی سی کچھ. پھر آپ پھر مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ثابت ہو جائے تو مجھے لٹکا دو. مصطفیٰ کمال صاحب تو اس سینس میں کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں پہ اگر ثابت ہو جائے. جی حماد صدیقی صاحب کا نام لیا ہے نا, کہہ رہے ہیں نا ثابت ہو جائے. اچھا, تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو, تو اس میں حماد صدیقی صاحب کا نام موجود ہے نا. آپ نے کہا ساری چیزیں صحیح تھی, میں نے کہا کچھ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں, ساری چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی. اگر کچھ پھر اسی رپورٹ پہ تو فیصلہ کیا نا ADJ کی عدالت میں 11 نمبر کورٹ میں, پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے؟ اچھا, مطلب سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں بھی آپ لوگ نہیں تھے؟ بالکل الحمدللہ. اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی بندہ کسی پورے فیل میں انوالو ہے تو ادارے بیٹھے ہیں نا, آج سارے ادارے کام کر رہے ہیں, ہمیں پکڑیں بھائی. اگر میں نے اس قوم کے لیے برا سوچا ہے تو آپ مجھے اندر کر دیں. لیکن اگر میں قوم کی فلاح اور بہبود کی بات کرنے جا رہا ہوں 21 جولائی کو, اس مجمع کو اکٹھا کر رہا ہوں مظلوموں کے. دیکھیں آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, آپ کے اسکولوں میں بھینسوں کے استبل بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. سرکاری اسپتال کی آپ نے تو ہمارا منشور پیش کیا جب آپ نے اپنا انٹرو دیا. سرکاری اسپتال کے اندر دوائی نہیں ملتی, انجیکشن نہیں ملتا. پرائیویٹ اسپتال آپ نے بتایا کہ کسائی خانے بن گئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دوست میرا آیا اور اس نے کہا جی میں پرائیویٹ اسپتال میں گیا ہوں, انہوں نے کہا جی آپ کی کڈنی فیل ہو گئی اور کڈنی نکالی جائے گی. میں اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا, اس نے چیک اپ کیا, بولا بھائی آپ کی کڈنی فیل نہیں ہے. آپ کو کون یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہے؟ کردار کی کمی ہے, کردار کی کمی ہے اس معاشرے کے اندر, اور کردار کو انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے ہم اجاگر کریں گے. لوگوں کو نچلی سطح سے لے کر آپ کے
سامنے ہم سر ایک جلسہ آپ کی آمد کے ساتھ ہی ہوا تھا جی الحمدللہ ٹھیک ہے نا, اس سے ایک دن پہلے آپ نے پبلک اکٹھا کرنے کے لیے فیسٹیول لگا دیا. سیاسی جماعتوں کا کام فیسٹیول لگانا تو نہیں ہے. دیکھیں لوگوں کو ہم جوڑ رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں تمام قومیت کو اکٹھا کر کر ایک پلیٹ فارم پر لا رہا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میرا یہ قصور ہے, تو بالکل میرا قصور ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو جو تفرقوں میں دکانوں میں بانٹا ہوا تھا, کسی نے کسی نام پر اپنی دکان کھولی ہوئی تھی, کسی نے اپنی کسی نام پر دکان کھولی ہوئی تھی, جو آج پاکستان کا حال ہے نا, میری کتاب کے اندر, ہماری کتاب کے اندر قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انتشار پھیلانے سے کبھی بھی قومیں جڑتی نہیں ہیں اور وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی. اگر آج ہم تمام قوموں کو جوڑ رہے ہیں اور ان کے حق کے لیے جوڑ رہے ہیں کہ بھائی ابھی کوئی جلسہ نہیں اب جو کر رہے ہیں, ابھی کوئی الیکشن کا سما تو نہیں ہے نا آپ کے سامنے کراچی کے اندر. ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی دکان بند کر دیں گے اگر آپ کو بری لگ رہی. آپ میری قوم کو صاف پانی پینے کا صاف پانی دے دو, سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کر دو, وہاں پہ دوائیاں دے دو. وہ سرکاری اسپتال کے جو ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک کھولتے ہیں, جا کے پرائیویٹ کلینکوں میں لوگوں کے ساتھ دھڑیاں لگا رہے ہیں, کما رہے ہیں, ان پر بینڈ لگا دو کہ وہ سرکاری اسپتالوں میں پراپر بیٹھیں گے. جو اربوں روپے کا بجٹ سندھ گورنمنٹ پاس کرتی ہے جو اسپتالوں میں نہیں پہنچتا وہ پراپرلی پہنچا دو. ہم اپنی دکان بند کر دیں گے. میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں اور میرے چیئرمین صاحب اس کے پیچھے کھڑے ہیں. اور اس کے بعد ہم آپ سے کہتے ہیں کہ سرکاری اسکول کا جو سٹینڈرڈ ہے تعلیم کا, میری وعدہ کر کے نہ جائیں, خدا کا واسطہ اگر ایسا کچھ بھی ہو گیا نا, خدا نہ خواستہ, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میں اپنی حیثیت میں تو کر سکتا ہوں, خدا نہ خواستہ کوئی فرشتہ اتر گیا آسمان سے, اس نے یہ سہولیات دے دی تو آپ بھی کسی اور سیاسی جماعت میں ملیں گے بھائی صاحب. ہم بند کر دیں گے, ہمیں شوق نہیں ہے بھائی. اچھا چلیں, شوق نہیں ہے. حسین تھیبو صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, چھین رہا ہوں ان سے, اپنے بچوں کو دوں گا جا کے یہی ٹائم گھر پہ. چلیں حسین تھیبو صاحب ذرا بتا دیجئے گا, مستقبل ہے کچھ جو ابھی جلسہ ہونے جا رہا ہے, کیا لگتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب جو نظریاتی چیز لے کے آ رہے ہیں سامنے؟ میں کسی پارٹی پہ بات نہیں کروں گا. پی ایس پی 21 جولائی جلسہ ہے, میں جلسے بات کر رہا ہوں. آپ کی آنکھ دکھائے گی, کیمرے کی آنکھ آپ کی دکھائے گی. چلیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی. نہیں ہے فیوچر میں, بھائی مانیں گے نہیں. اب میں کیوں بحث کروں, میں پاکستان پہ آ رہا ہوں. چلے آ جائیں. اچھا پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو ٹھیک ہونا. بھائی کا کہنا ہے کہ مظلوموں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اچھا میں اس لیے نہیں بول رہا تھا نا کیونکہ مجھے بولنے نہیں, آپ بولے نا سر, تو مجھے اپنی بات بولنے دیں. اچھا جی, بات یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کو ٹھیک ہونا پڑے گا. اچھا ایک ہمارا ریکارڈنگ کا کیس تھا جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا, اس پہ ہم نے بڑی منت سماجت کر کے ہم نے ابھی 6 بلین جو ہے وہ لون لیا آئی ایم ایف سے, اتنے مہنگے ترین شرط لے کے, اتنی مہنگائی کر کے, وہ سارا کا سارا 6 بلین ہم نے صرف ایک فائن میں دے دینا ہے. صحیح. تو ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہے نا, ان کو اپنے ودن دی لمٹس جب تک کام نہیں کریں گے پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا, پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. جو میرا کام ہے مجھے اپنا کام کرنا چاہیے رادر دین کے میں آپ کی مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا. نہیں سر, میں ایک بیان کوٹ کر رہا ہوں نا, اچھی بات کوٹ کر رہا ہوں. کمال چلے مان لیں آپ زیرو ہے, اچھا آگے چلے نا. مصطفیٰ کمال صاحب زیرو ہے, میرے کہنے کا تو زیرو نہیں ہوگا نا. میں کہتا ہوں اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اچھا کوئی فیوچر نہیں. اگر مصطفیٰ کمال کا کوئی فیوچر نہیں تو پاکستان میں اچھا بھائی ہوگا, مجھے پاکستان پہ بات کرنا. جی جی مار ڈالیں, زیرو کچھ نہیں. مصطفیٰ کمال تو پاکستان کے انسٹیٹیوشن کو ٹھیک ہونا پڑے گا. غریب آدمی کے فیوچر کو چیلنج کیا. اگر ججز کو, ہمارے جو ریسپیکٹبل ججز ہیں, ان کے کیسے یہ کیسز آ رہے ہیں کہ جج صاحب کو کبھی مدینے میں بلا رہے ہیں, کبھی جج صاحب کو مکے میں بلا رہے ہیں, کبھی جج صاحب کو حویلی میں بلا رہے ہیں. جج صاحب ایک کرمنل سے کیسے مل رہے ہیں؟ اچھا تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک یہ ایگزامپلس ہمارے ملک میں ہو جائیں گے کہ آپ شراب کے اوپر بھی سو موٹو نوٹس لے لیں, آپ ریکارڈنگ کے بھی اوپر نوٹس لے لیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کانسیکوینس کہنے کا مطلب ہے کہ بندے کا کردار جیسا مرضی ہو, جیسا مرضی ہو وہ حکمران بٹھا دیا جائے. اچھا بندے کا کردار دیکھا جاتا ہے. اگر ایک بندے کا کردار ہی نہیں, حسین تھیبو صاحب آپ کیسے بٹھا دیں گے؟ ایک انتہائی ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. گھر کی کسی بہن بیٹی کا راستہ دیں گے؟ میں آتا ہوں سر, میں آتا ہوں. نہیں سر, تھوڑا پرسنل اٹیک ہو رہا ہے تھوڑا سا. جی بندے کا پرسنل کردار بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا حسین تھیبو صاحب ذرا بتا دیں کہ افتخار محمد چودھری صاحب آ کے کوئی بات کرتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں جوڈیشل مارشل لا لگا دیا گیا ہے. ثاقب نثار صاحب آ کے کچھ کام کرتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں جوڈیشل مارشل لا لگا دیا گیا ہے. مطلب جو کام کرے اس کا مارشل لا پاکستان میں نافذ کرنے کے الزامات اور نعرے گونجنے لگتے ہیں, یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا, یہ پاکستانی پولیٹیشن سے مجھے نہیں لڑنا ہے. الحمدللہ میں پولیٹیشن نہیں ہوں بھائی, ان کی لینگویج میں جہاد کر رہا ہوں الحمدللہ. نہیں الحمدللہ میرے بھائی نے بات ہی نہیں کرنا. بات کی ہے تو میں نے جواب دیا. میں آپ کو اچھا میں آپ کو ابھی ہمایوں صاحب میں بالکل آتا ہوں, ابھی آتا ہوں. میں آپ جی آپ کے میں حذف کر رہا ہوں الفاظ کو. جی چیف جسٹس صاحب نے کہا جی ڈیم بنائے. بھائی ڈیم کو آپ کو پتا ہے ڈیم میں کتنے پیسے چاہیے؟ چیف جسٹس صاحب کا کام تھا ڈیم بنانا, اس کے لیے 1600 ارب چاہیے تھے.
टोटल पैसे कितने आपको मिले? 14 अरब। अच्छा, उससे ज्यादा आपके एडवर्टाइजिंग पे खत्म हो गए। अच्छा भाई बात ये, आपका जो काम है आप अपने इंस्टीट्यूशन को ठीक करें। इदारों को चाहिए कि इदारे अपने सर आप अपने डैम तो बहुत दूर चले गए, यहाँ K4 मंसूबा जो है वो ताखीर का शिकार पड़ा हुआ है। तो आप ऐसा काम करें जिससे इस मुल्क का फायदा हो। अच्छा, K4 किसने लॉन्च किया था? रादर देन कि आप ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करें। मेरा कहने का ये मतलब, जैसे आपने कहा कि उन्होंने बड़े बड़े इनिशिएटिव नहीं लेने चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। जैसे वजीर आजम साहब सैटरडे को अमेरिका जा रहे हैं, सही। सबसे पहले वजीर आजम साहब को चाहिए कि जितने भी हाउस के मेंबर हैं इनके साथ बैठे, इनके साथ एडवाइस करें, इनके साथ मशवरा करें कि मैंने अमेरिका में क्या बात करनी है। अच्छा। आप पहले आप कहते रहते थे ना कि मुझे एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए, तो आप ट्रेड के लिए आप कैसी बात करेंगे? आपने यहाँ बिजनेस के कोई एवेन्यूज पाकिस्तान में खोले हैं? यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं? मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। ये पार्टियों से निकल आए, मेरा इनसे ताल्लुक ही नहीं है, मैं इनसे बात ही नहीं करना था। अच्छा चलें ठीक है, राना गुलजार ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। कैसे इन मसाइल का सद्देबाब किया जा सकता है? चले ठीक है, कराची के मसाइल से आगे निकल जाते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी मसाइल ज्यादा हैं, कोई सद्देबाब नहीं है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो है इंतकामी कार्रवाइयों से ब्रेस करना चाहिए और मुल्क रियासत का सोचना चाहिए। अच्छा। ये सब पर जिम्मेदारी होती है, किसी एक पर नहीं। सही। हमें सबको रियासत को पहले सोचना चाहिए, बाद में अपने जाती मफादात की बात होगी। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बदकिस्मती ये है कि इख्तदार से पहले बड़ी अच्छी बात करते हैं और इख्तदार के बाद जो है ना उसका सब कुछ यू ट्रेंड में हो जाता है। सही। अब खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं, तो ये तो वहाँ की अदालतों से खुद मफरूर हैं सीता वाइट केस में। अच्छा। अब होगा क्या कि पाकिस्तानी सिफारत खाने जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि खान साहब को वहाँ कोई कानूनी पेचीदगी का सामना ना हो। तो ये चीज़ें सब कुछ ये खान साहब को सोचना है, खान साहब को करना है, क्योंकि वो हाकिम मतलब दूसरे ममालिक की अदालतों का मफरूर एक शख्स यहाँ पर वजीर आजम है, जो खान साहब कल खुद कहते थे आज खुद हैं। मैं आपसे गुजारिश ये करता चलूं कि खान साहब को अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो सिलेक्टेड हैं, जो भी हैं वो वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो ऐसा कोई काम करें, सबको साथ लेकर चलें ताकि मुल्क हमारा मजबूत हो, महंगाई की सतह कम हो, ये लोन जो है, ये कर्ज जो है, ये ना लिए जाएं। सही। दो में से एक काम करें। चलें ठीक है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। हुमायूं साहब आखिरी जुमला, क्योंकि 21 जुलाई को आप लोगों का जलसा है, क्या कहना चाहेंगे सर? कितनी आवाम इकट्ठी कर लेंगे? इंशाल्लाह कैमरे की आंख दिखाएगी, लाखों का इज्तिमा होगा। अच्छा। गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। अच्छा। मेरा मैसेज ये है कि जितने लोग मजलूम हैं, जो पिस रहे हैं, देखें घुट घुट के मरने से अच्छा है जी जी। बाहर निकले, इंशाल्लाह ताला मजलूमों का इज्तिमा कर रहे हैं। सही। और लोगों के हक की बात करेंगे और मांगेंगे, डिमांड करेंगे लोगों की। डिमांड करेंगे। डिमांड माजी में भी सियासी जमातों की जानिब से हुई हैं, लेकिन उन डिमांड्स को पसे पर्दा डाल दिया गया। उनको वजारतें भी दी गई, लेकिन वो वजारतें एंजॉय करके निकल गए। और जाहिर सी बात है, मुसलसल मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है शहर कायद के अंदर, लेकिन मसाइल का सद्देबाब नहीं है। यहाँ सियासी जमातें महज पॉइंट स्कोरिंग पे टिकी हुई हैं कि हमारी हुकूमत आने तो हम ये कर देंगे, वो कहते हैं हमारी आने तो हम ये कर देंगे। सही मानों में इस मुल्क के अंदर किसी सियासी जमात की जानिब से ना कुछ माजी में किया गया, ना हाल में किया जा रहा है, और ना अब अवाम पाकिस्तान मुस्तकबिल में किसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।